नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असवाक का सिलसिला जारी है। आज हम आपको बताएंगे थकावट क्या होती है। हर आदमी ये कहता है मैं थक गया। जो जिस्मानी मुशक्कत करते हैं, चलते फिरते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बार बारदारी का काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिनसे उनके आज़ा को, हाथ पांव को ज्यादा हरकत देने की जरूरत होती है, वो भी थक जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें हाथ पांव तो हिलाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो जहनी तौर पर ज्यादा काम करते हैं, सोच विचार करते हैं। जैसे मुसन्निफीन हैं, किताबें लिखते हैं, पढ़ने वाले हैं, या दफ्तरों में जो लोग क्लर्क हैं, या जिनका काम फाइलों को देखना होता है, कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, उन्हें भी थकावट होती है। अब ये दोनों थकावटें अलग अलग है। एक थकावट जो आशा को हरकत देने से होती है, मसलन दौड़ने से, कोई भी मेहनत मुशक्कत का काम, बार बारदारी से, ऐसी चीज होती है, ये जिस्मानी होती है। इसे हम अजलाती थकावट कहते हैं। ये जब हरकत एक एतदाल से ज्यादा हो जाए तो जिस्म में, साइंस तो कहती है कि उसमें तेजाबियत बढ़ जाती है और ऐसे एलिमेंट पैदा हो जाते हैं कि जो जिस्म में ऑक्सीजन को पार होने में और ऑक्सीजन को काम करने में रुकावट बनते हैं। तो इसलिए जब तक जिस्म आराम में ना आए, उस वक़्त तक वो बैलेंस पूरा नहीं होता और थकावट दूर। इसलिए जब थकावट हो जाती है तो नींद आती है। नींद का मकसद ये होता है कि जो जिस्म में टूट फूट हुई है, जो चीज बेअतदाली की वजह से पैदा हो चुकी है, कोई केमिकल एक बढ़ गया है, एक कम हो गया है, उसके लिए जिस्म को फारिग होना या कुछ आराम देना जरूरी हो। नींद की हालत में जाहिरी जिस्म क्योंकि काम का नहीं रहता, सिर्फ एक सांस चल रही होती है, बाकी सारा जिस्म ही नाकारा होता है एक किस्म का। ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, इंसान का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। हरारत असीसी जो होती है, बैरून के बजाय अंदरून वो सरायत कर जाती है, जो जिस्म में अंदर जो कमी कोताही टूट फूट हुई है उससे रिपेयर करने में, उससे मरम्मत करने में मसरूफ हो जाती है। यही वजह है कि जागते में जो आदमी उमूमी तौर पर ऐसे ही बैठा होता है, जब सोता है तो उसे हल्की सी सर्दी भी लगती है, वो चादर ओढ़ता है, खेस ओढ़ता है, रजाई ओढ़ता है, और जागने की हालत में उससे इसकी हाजत महसूस नहीं होती, क्योंकि जो कुव्वत नींद की हालत में अंदर की तरफ मुतवज्जे होती हैं, वो बैरूनी तौर पर जो जिस्म की जरूरत है या कुव्वत मुदाफियत है उससे हट जाती हैं। तो इसलिए ये जो चीज है इसे हम यूं कह सकते हैं कि जिस्म की मरम्मत के लिए नींद का होना, आराम का होना जरूरी है। जो लोग मेहनत मुशक्कत करते हैं वो उजलाती काम करते हैं, उनके उजलात मजबूत होते हैं। उन्हें सोचने समझने की इतनी खास जरूरत महसूस नहीं होती। उन्हें वजन उठाया जाए, उनसे मुशक्कत की जाए, कोई हल फाले का काम किया जाए, कोई खेती बाड़ी का काम किया जाए, मेहनत मजदूरी का काम किया जाए, वगैरह वगैरह, ऐसे लोग सोचते कम हैं, मेहनत ज्यादा है। और जो लोग हाथ से काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, या फिर लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं, फाइलों में लगे रहते हैं, वो लोग आसाबी तौर पर ज्यादा मजबूत होते हैं, और आसाबी तौर पर उनकी जिस्मानी तवज्जो या जहनी तवज्जो उस तरफ होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारा हाफजा कमजोर है।
تو یاد رکھیں کہ جو حافظہ ہوتا ہے یہ ذہن نہیں ہوتا، دماغ نہیں ہوتا، یہ دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ قرآن کریم کی آیات ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، یعنی جو سمجھنا، سوچنا اور اس کماش کے کام کرنا، یہ بنیادی طور پر دل کا کام ہوتا ہے، دماغ کا نہیں ہوتا۔ ہاں، جب کسی کی قوت حافظہ کمزور ہو جائے یا کسی کا ذہن جو ہے اس انداز میں کام نہ کرے جو اس کی ضرورت ہے، تو اسے بادام کھلائے جاتے ہیں، اسے جو ہے نا لبوبات کھلائے جاتے ہیں، اسے ایسی چیزیں دی جاتی ہیں تو اس سے مزید کمزور ہوتا ہے۔ تو ایسے جس آدمی کا حافظہ کمزور ہو، قرآن کریم کے اس نقطے کے لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ اس کے مطابق جو سمجھ بوجھ سمجھنے کا جو کام ہے وہ دل کا ہے، اس لیے اسے عضلاتی خوراک دی جائے، اسے ایسے عضلاتی اعصابی دی جائے یا عضلاتی غدے دی جائے، تو اس سے حافظہ کمزور نہیں ہوتا، مضبوط۔ جو لوگ دماغی طور پر زیادہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ تھکتے ہیں۔ جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جتنی ہم غذا کھاتے ہیں، پورا جسم جتنی وہ غذا اور غذائیت طلب کرتا ہے، 5% جو غذا ہے وہ صرف ہمارا دماغ جو ہے نا اسے استعمال کرتا ہے۔ جب زیادہ سوچ و بچار کی جاتی ہے، یہ زیادہ غم و فکر آتا ہے، کہیں سے کوئی ایسی غمگین قسم کی خبر آتی ہے، یا زیادہ دیر تک آدمی کسی سوچ و فکر میں مبتلا رہتا ہے، تو اس آدمی کی اعصابیت زوروں پر ہوتی ہے، نیند بھی نہیں آتی۔ اور جب آدمی اعصابیت کا شکار ہوتا ہے تو اس کی نیند میں بھی کمی آتی ہے، وہ نہیں سوچتا۔ پھر یہ رفتہ 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 یہ تحریک جب زور پکڑ جاتی ہے تو اس کا اگلا نتیجہ معدے کی خرابی ہوتا ہے، بدہضمی اور بھوک کا نہ لگنا اور شوگر کا ہونا اور جسم کا تھکاوٹ ہونا، اور جو مسہوت اور کڑیل قسم کے جو جسم کے مالک ہوتے ہیں ان کا جسم نرما جاتا ہے، بالکل روئی جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تھکاوٹ دو قسم کی ہو گئی، جو ایک جو تھکاوٹ ہے وہ اعصابی ہے، اس کے لیے آپ عضلاتی ادویات استعمال کریں، اور ایک تھکاوٹ جو ہوتی ہے جو جسمانی ہوتی ہے انہیں رطوبات کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسوں کو جو آپ بادام، گھی، دودھ یہ چیز استعمال کروائیں۔ اور جو ذہنی طور پر تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، جو جیسے میں نے بتایا کمپیوٹر پر ہے، فائلوں پر ہے، دفتری کام ہے، کلرک ہے، یا ایڈمنسٹریشن ہے، یا اخبارات ہیں، یا خط و کتابت کا جو معاملہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، اس میں جو لوگ کمزور ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مربع آملہ یا مربع ہریڑ اور ہریڑ اور یا بہی یا پھر تما، ایسی چیزیں وہ استعمال کریں تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو دو قسم کی تھکاوٹیں بتائی ہیں، ایک ہے ذہنی تھکاوٹ۔ جب ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے تو انسانی سوچ اور فکر جو ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب میرے اپنے سامنے ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ جب میں تازہ دم ہوتا ہوں، زیادہ دن کے بعد 2 4 دن وقفہ پڑ جاتا ہے لکھنے پڑھنے میں، پھر جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو 10 20 صفحہ، بعض دفعہ 50 50 صفحے تک میں لکھ جاتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن بعض دفعہ جب میں تسلسل سے کام کرتا ہوں، مضمون بھی ذہن میں ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، 1 2 صفحے سے بھی طبیعت اکتا جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ بھی تھکاوٹ کا شکار ہوں انہیں اتنا وقفہ دینا چاہیے، شاید ہفتے میں 1 2 چھٹیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ جو ہماری توانائی 5 دنوں کے مسلسل کام کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہوتی ہے وہ ان 2 دنوں کے آرام سے کچھ بہتر ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر اب الٹا رواج ہے کہ دفتروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، لکھائی پڑھائی کا کام کرتے ہیں، جب وہ دفتر سے چھٹی کرتے ہیں تو سوشل میڈیا ہے، جو انٹرٹین ہے، یا جو وہ پھر بھی وہ ذہن کو موبائل کی اسکرین پر، کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وہ مرکوز رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے جو
جو تحریکات ہے یا عصابیت ہے وہ پھر بھی زوروں پر ہوتی ہے، پھر ان کا ذہن پر، آنکھوں پر اور تمام اعضاء پر وہ پڑتا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے وقت کی تقسیم کر لی جائے۔ جو عضلاتی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں انہیں 2-4 گھنٹے آرام کر ریلیکس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ مشروبات استعمال کرنا چاہیے، ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جن سے رطوبتیں زیادہ پیدا ہوں، تاکہ جب وہ کام کرے تو وہ بدل ما یتحلل کے طور پر کام دے سکے۔ اور جو لوگ دماغی طور پر زیادہ کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جسمانی طور پر حرکت کریں، وہ چہل قدمی کریں، وہ ورزش کریں، وہ ایسی چیزیں کھائیں جیسے بھنے چنے ہو گئے، یا آملے کا مربع ہو گیا، تمے کا مربع ہو گیا، اور جو ایسی چیزیں ہیں جن میں چٹپٹاہٹ ہے، اچار ہو گیا اور یہ چیزیں ہو گئی، یہ آپ استعمال کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ کے جسم میں غیر معتدل قسم کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ یعنی جو جسمانی تھکاوٹ کے مریض ہیں وہ آرام کریں گے جسمانی طور پر، اور جو ذہنی طور پر تھکاوٹ کے مریض ہیں وہ لوگ چہل قدمی کریں گے، اپنے اعضاء و جوارے کو ہلائیں گے، کچھ ورزش کریں گے، کچھ ڈنڈ بیٹھک لگائیں گے، کچھ ایسے کام کریں گے جن سے جسم حرکت میں آئے گا اور ان کا خون جو ہے وہ گرم ہوگا، اور چاہے وہ دوڑ لگا لے، چہل قدمی کر لیں، تیز قدم چل لیں، یا کوئی ویسے محنت مشقت کا کام کر لیں، یا اور گھر کے کام ہے، گھر کے کاموں میں کوئی برائی نہیں ہے۔ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود فرمایا کرتے تھے، ایک سنت سمجھ کر کرے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، بیرونی کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، کوئی گھروں میں کھیلیاں ہیں اور یا پھر سبزی پودے یا پھول کیاریاں ایسی چیزوں میں مصروفیت رکھیں، اس سے آپ کی طاقتیں بیلنس ہوگی اور زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی۔ اب آپ سمجھ گئے کہ دونوں قسم کی تھکاوٹوں کے منفرد قسم کے علاج ہیں، تدابیر ہیں، آپ ان کے مطابق اگر یہ کام کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ گولی دوائی اور میڈیسن سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم اچھے انداز میں یہ کام کریں گے۔ بالخصوص وہ لوگ جو ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں انہیں چاہیے چنے، بھنے ہوئے چنے اور یہ جو کشمش ہوتی ہے نا، یہ دونوں ملا کر وہ کھایا کرے۔ اس سے توانائی بحال ہوتی ہے، جو رطوبت کثرت سے جسم کو پولا کر رہی ہوتی ہے ان میں اعتدال رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بیماری سے اور محتاجی سے، اپاہج پن سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں لوگوں کے لیے نافع بنائے اور خلق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔